प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। ग्रैंड डायलॉग कैसे मुमकिन होगा, सियासी आइनी और माशी बहरान एक तरफ, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि बहुत चीज़ें बेहतर होंगी। वक्त आ गया है कि कर्ज़ों से छुटकारा हासिल किया जाए और माशी तौर पे अब आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। रिलीफ कैसे मिलेगा वो आज कौमी असम्बली के इजलास जो हुआ उसके बाद अरकान कौमी असम्बली के साथ बातचीत कर रहे थे। वफाकी वज़रा भी ने भी शिरकत की इसके अंदर, और वो कह रहे थे कि मुल्क माशी इस्तेकाम के लिए इक़दामात और सफारती महाज पर कामयाबियों पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश करते हैं। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत पे भी बात हुई। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जी अब अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान माशी इस्तेकाम की जानिब गामज़ान हो चुका है। बैरूनी सरमाया कारी के फ़रोग और सफारती महाज पर कामयाबियों का सहरा पूरी टीम को जाता है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि अब चीज़ें बेहतर होंगी माशी तौर पे भी, और जो हमारे टारगेट्स हैं वो भी अचीव होंगे। पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ वो एक अलग बहस है, लेकिन चीज़ें बेहतर तो होनी चाहिए। वे फॉरवर्ड भी हमें मिलना चाहिए, नज़र आना चाहिए। इस पे मज़ीद बात करेंगे। जॉइन किया है मैं जनाब ख़वानज़ादा चटान साहब ने, सीनियर सियासतदान ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ख़वानज़ादा साहब खुश आमदीद कहते हैं शो में। शुक्रिया, मेहरबानी। ख़वानज़ादा साहब किस तरह देखते हैं, चूँकि आसिफ अली ज़रदारी साहब भी ये बात कर चुके हैं, कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी बात कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून के लोग भी और इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी चाहते तो हैं कि बातचीत हो, मामलात आगे बढ़ें, लेकिन बाज़ार जब हम देखते हैं आज का पार्लियामेंट का इजलास हो या वैसे तो कोई हमें वे फॉरवर्ड नज़र नहीं आ रहा है। डायलॉग की तरफ चीज़ें जाती हुई नज़र नहीं आ रही। आपको याद होगा DGISPR ने भी कहा था कि अगर आपने बातचीत करनी है तो सियासत जमातें आपस में बैठें, बातचीत करें, फ़ौज की तरफ ना देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, आपने सही फरमाया। हमारे जो मसाइल है, हमारा ये न DGI हल कर सकते हैं और न ये आर्मी चीफ हल कर सकते हैं। 2018 में हम इल्जामात लगा रहे थे, हम रो रहे थे, अब ये रो रहे हैं। तो ये मसाइल का हल हम आपस में मिल बैठ के इसको निकाल सकते हैं। हम अगर चाहते हैं कि सियासत में इदारों का रूल नहीं हो, इलेक्शनों में इदारों का रूल नहीं हो, तो वो तो DGI से बैठने से या आर्मी चीफ के साथ बैठने से ये मसले का हल नहीं निकलेगा। ये तो सियासतदानों को आपस में बैठ के इस मसले का हल निकाल सकते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान साहब इख्तिदार में भी था तो किसी के साथ, सियासतदानों के साथ मिल बैठने को तैयार नहीं था। हमारे 2018 के इलेक्शन पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन जब हम असेंबली में आए तो हमने उसको दावत दिया कि पाकिस्तान का आने वाला जो मसला है वो मईशत का होगा। हम मईशत पे आपके साथ एक मिसाक करने को तैयार है। लेकिन इमरान खान साहब इख्तिदार में होती हुई भी न मईशत पे बैठने को तैयार था, न पुलवामा पे बैठने को तैयार था, न कोविड पे बैठने को तैयार था। और जब से अपोजिशन में भी आ चुका है तो वही रट लगा रखा है कि मैं मुज़ाकरात करूंगा DGI के साथ, मैं मुज़ाकरात करूंगा आर्मी चीफ के साथ। और उनकी तरफ से साफ सुथरी जवाब आ चुकी है कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, सियासतदान आपस में बैठ के अपने मसाइल का हल निकाले। पहले भी अगर आपको याद होगा तो DGISPR और DGI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जी जी कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। माजी में जो हमने सियासत में मुदाखलत किया, हमसे गलती हुई है और इसका बहुत बड़ा नुकसान मुल्क ने उठाया है। हम मजीद सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन PTI मुसलसल इस कोशिश में लगी हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट को और इदारों को सियासत में मुलविस करे। ठीक, इसमें ख़वानज़ादा साहब एक चीज़ जो आप डायलॉग की बात कर रहे हैं या बातचीत की, आपको भी याद होगा, हमें भी याद है, बारहा हमने अपने प्रोग्राम्स में भी वो रिकॉर्डिंग चलाई। इमरान खान साहब शेख रशीद साहब के बारे में कहते थे कि मैं इस बंदे को अपना चपरासी न रखूँ। पंजाब के जो चौधरी, गुजरात के चौधरी हैं क्यू लीग वाले, उनके बारे में वो कहते थे कि ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में क्या कहते रहे वो मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा।
ان سب لوگوں کے ساتھ اور مولانا صاحب کے ساتھ تو رائٹ ناؤ وہ ان کی جماعت ڈائلاگ کر رہی ہے، بات چیت کر رہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ بھی تو ہاتھ ملا لے، جب ان سب لوگوں کو بھی برا بھلا ہی کہہ رہے تھے اور آج ہاتھ ملا لیے ان کے ساتھ؟ دیکھیے جی، اگر آپ وہ عمران خان صاحب کی یوٹرنوں کا ہسٹری نکال تو اس پہ پورا 2000 صفحوں کا ایک کتاب جو ہے وہ بن سکتا ہے. عمران خان صاحب نے اپنی سیاست میں اتنے یوٹرن لیے، لیکن حکومت کا بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات میں. وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے تھے اور عمران خان اس خوش فہمی میں تھا کہ اگر میں مذاکرات نہیں کروں گا تو ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معیشت مضبوط نہیں ہوگا. تو وہ تو اس کا غلط ثابت ہوا. آپ نے دیکھ لیا کہ مہنگائی 39 انفلیشن جو ہے 39% سے لے کر ابھی 20% پر آ گیا. لوہا جو ہے وہ سستا ہو رہا ہے، سیمنٹ سستا ہو رہا ہے، آٹا سستا ہو رہا ہے، فیول سستے ہو رہی ہیں. مارکیٹ میں استحکام آ چکا ہے. وہ والا عمران خان والا حالات نہیں ہے کہ صبح ایک ریٹ ہوتا اور دوپہر کو دوسرا، اور ہر 2-3 گھنٹے بعد ہر چیز کا، چاہے وہ خوردنوش کی اشیاء ہے، چاہے وہ ڈالرز ہے، چاہے وہ سونا ہے، اس کے ریٹس بدلتے رہتے تھے. اب مارکیٹ میں استحکام ہے، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں مہنگے ہیں، کچھ سستے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ یقین ہے کہ آج جس چیز کا جو قیمت ہے وہ کل بھی ہوگا. تو معاشی استحکام ملک میں آ رہا ہے، باہر سے لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اب یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے لوگ آ رہے ہیں، باہر دنیا کی وفود آ رہی ہیں، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. کچھ دوست جو انٹیگریشن ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا اور سی پیک میں دلچسپی رکھتے ہیں، صحیح. تو وہ لوگ بھی آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے پاکستان. اس میں تو خانزادہ آپ صاحب آپ شرائط درست کی بنیاد پہ حکومت مطالبات نہیں کرنا چاہتے ہیں، اگر بغیر مشروط طور پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب کی مرضی ہے. اگر نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں تو حکومت کو، میرے خیال میں حکومت کا بھی اب اتنا زیادہ دلچسپی نہیں ہے عمران ٹھیک ہے، خان چلے صاحب کے نہیں ہے ساتھ مذاکرات میں. حکومت کی دلچسپی نہ بھی ہو، معاملات آگے بڑھنے چاہیے، لیکن ایک ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، ان کے پاس ووٹ ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ سب پریشر بلڈ کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. بظاہر اگر ہم دیکھیں ایک منٹ آپ نے یہ دو باتیں جو کہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ضمنی الیکشن ہو گئی. جی آپ نے دیکھ لیا پی ٹی آئی کا کیا حشر ہوا. اسٹریٹ پاور کی آپ نے بات کی، یہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر جلسے کریں گے، ادھر جلسے کریں گے، اتنے لوگ نکالیں گے، اتنے لوگ نکالیں گے. آپ نے دیکھ لیا کہ جتنے احتجاجی کیے وہ سارے کے سارے ناکام ہو ٹھیک. چکے. تو عمران خان کے ساتھ نہ وہ پاپولرٹی ہے اور آپ نہ اس کے ساتھ وہ پاور ہے. چلے ٹھیک ہے، میں نہیں اس بحث میں جانا چاہ رہا، وہ تو ایک ماضی کا قصہ بن چکا ہے معاملہ. الیکشن بھی ہو کے جلسے جن کے کامیاب تھے نہیں تھے، بات آگے بڑھ رہی ہے. ظاہر ہے اب حکومت نے چارج سنبھال لیا ہے، چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں. اس بیلٹ کی آپ نے چونکہ ذکر بھی کیا، سینٹرل ایشیا کی بھی آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہو رہی جو کہ ہونی چاہیے. ٹورزم کے اوپر ابھی بھی حکومت کی پالیسی نہیں ہے. جس ایریا سے آپ کا تعلق ہے، جہاں بڑا اچھا ریجن ہے، فوکس اس طرح نہیں ہے. زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے، چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں، ٹریڈ بہت اچھی ہو سکتی ہے. خانزادہ صاحب، جس دور میں سمندری راستے یا اتنے وسائل نہیں تھے، تو یہیں سے مال لے کر انہی پہاڑوں سے اور سمرقند بہارا تک معاملات جاتے تھے، منڈیوں میں لوگ بیچتے تھے. کیا وجہ ہے کہ اتنی عظیم ثقافت، تاریخ اور یہ بیلٹ پورا ہونے کے باوجود بھی آج اسی خطے کے لوگ محروم ہیں؟ دیکھیے جی، اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ 10 سالہ پی ٹی آئی کی حکومت. پی ٹی آئی کی حکومت نے اس صوبے کے تقدیر کے بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے. ٹھیک. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی کام انہوں نے نہیں کیا ہے. ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ جب سے الیکشن ہوا ہے اور صوبوں کی حکومتیں وجود میں آئی ہیں، تمام وزیر اعلیٰ لگی ہوئی ہیں. کوئی اپنے لوگوں کو، بچوں کو، اسکول اور کالج کے بچوں کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، کوئی الیکٹریکل بائک دے رہی ہیں، کوئی اپنے لوگوں کو الیکٹریکل بسیں دے رہی ہیں، خواتین کو بسیں دے رہی ہیں،
کوئی ایمبولینس سے خرید رہی ہے، کوئی ہاسپٹل بنا رہی ہے. لیکن 3 مہینے ہو گئے کہ ہمارا تعلیمی سال شروع ہوا ہے نیا، لیکن ابھی تک ہمارے بچوں کے ساتھ KPK میں کتابیں نہیں ہے. 3 مہینے بغیر کتابوں کے اسکول آتے ہیں اور جاتے ہیں. 1 جون سے گرمی کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی 3 مہینے کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے یہ بچے جو ہیں یہ گھروں میں بغیر کتابوں کے رہیں گے. جو استاد تو تب اس کو ہوم ورک دے سکتا ہے جب اس کے پاس کتاب ہو. اگر بچے کے پاس کتاب نہیں ہے تو وہ ہوم ورک کس چیز سے کریں گے؟ اور یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں جب چھٹیاں ختم ہو جائیں گے تو KPK حکومت اس کو کتابیں دی بھی سکیں گی کہ نہیں دے سکیں گے. ٹھیک ہے. تو KPK کا وہ وزیراعلیٰ جو ہے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں اپنے گورنر کے ساتھ، وہ لڑائی لڑ رہے ہیں مرکز کے ساتھ. وہ تب کام کر سکتے ہیں کہ وہ مرکز اور صوبے کے درمیان ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہو. ٹھیک ہے. تو اگر KPK اب دوسرے صوبوں سے بہت پیچھے رہ گیا ہے تو اس کا مین وجہ جو ہے وہ PTI کی حکومت ہے کہ وہ کام پہ یقین نہیں رکھتے. وہ نیریٹیو پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم الیکشن میں ایک نیریٹیو بنائیں گے، لوگ ہمیں ووٹ دیں گے، یہ جذباتی لوگ ہیں اور کام کرتے نہیں ہے. تو وجہ یہ ہے کہ KPK کا جو پختونخوا کا جو صوبہ ہے وہ دوسروں صوبوں سے بہت پیچھے رہ گیا ہر چیز میں. بہت شکریہ خانزادہ چٹران صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اور اس میں کوئی شک نہیں، چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے، ڈیولپمنٹس ہونی چاہیے اور پالیسیز نئے سرے سے بنانی ہوں گی، اصلاحات لانی ہوں گی. خاص طور پہ جب ٹوریزم کی بات کرتے ہیں، اس ریجن کی بات کرتے ہیں، بہت پوٹینشیل ہے، لیکن اس کو یوٹیلائز کیسے کیا جا سکتا ہے، کس طرح بہتر طریقے سے اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے، یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے. اور حکومتیں، صوبائی حکومتیں اگر فوکس کریں تو چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں. آج کی اگر ہم بات کریں عمران خان کی عدالت میں پیشی اور جو پکچرز وائرل ہوئیں، اس کے بعد ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی تو تھی، لیکن عام لوگوں کو اور اس کی براہ راست کوریج نہیں کی گئی، اور جس کا بہت سارے لوگوں کو انتظار تھا. پکچرز وائرل ہوئیں اور اس کے اوپر تحقیقات بھی ہو رہی ہیں کہ یہ جو پیشی کی پکچرز تھیں یہ کیسے وائرل ہوئی، کس نے کی. ماضی میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا، پکچرز وائرل ہوتی رہیں تحقیقات کے دوران. نیب پیشی کے دوران نواز صاحب کے صاحبزادے جب پیش ہوئے تب بھی، مریم بی بی بھی، اور آج خان صاحب کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت تھی، اس کے اوپر بھی یہ پکچرز وائرل ہوئی. کون ہے جو اس طرح کی پکچرز وائرل کر دیتا ہے؟ پھر اس کے اوپر تحقیقات بھی ہوتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے. عدالت میں پیش کر دیا جاتا، بات چیت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ اب بات اس چیز پہ ہو رہی ہے کہ جی پکچرز وائرل کیوں ہوئی، کیا ہوئی. اصل جو کیسز ہیں، جو بات چیت ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، چیزیں جو ہے وہ کارپیٹ کے نیچے چلی جاتی ہے. اس پہ مزید بات کریں گے. جوائن کیا ہے ہمیں جناب محسن رضا خان صاحب نے، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہیں. ہاں صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں. بہت شکریہ. محسن رضا خان صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو خان صاحب کی پیشی تھی ویڈیو لنک کے ذریعے، ویسے تو ہو ہی رہی تھی، اس کے بعد پکچرز وائرل ہو گئیں اور اب تحقیقات ہو رہی ہیں کہ جی یہ ویڈیو لنک کی پیشی اور جو تصاویر ہیں وہ کیوں وائرل ہو گئی ہیں. اوورآل اگر آپ دیکھیں تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ اگر ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی تھی تو ویڈیو تو سامنے نہیں آئی، میڈیا کو تو ایکسیس نہیں ملا، نہ براہ راست نشر کی گئی، پیمرا کی طرف سے بھی کوئی واضح ہدایات نہیں تھیں کیا کرنا ہے. سینسر تو خان صاحب کو ویسے ہی کیا جا رہا ہے. تو ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی. تو کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اس طرح کی پکچرز وائرل بھی کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے. خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں، اگر ان کی تصویر وائرل ہو گئی ہے اور اس نے بنا دی ہے تو یقینی طور پہ ابھی تک کی جو معلومات ہیں وہ تو یہ ہے کہ کسی وکیل نے بنائی ہے اور اس نے جاری کر دی اور وہ وائرل ہو گئی. تو اس میں کون سی خیانت آ گئی ہے؟ کون سا اس میں کوئی ایٹمی راز بحال کر دیا ہے کس نے؟ تو خواہ کا ایشو جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے. حالانکہ اصل
جو مدعا ہے اس کے اوپر بات ہونی میں چاہیے۔ یہی انٹرو شاید آپ نے سنا ہو، میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایشوز کی طرف فوکس نہیں ہوتا اور غیر ضروری چیزوں کو ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا جاتا ہے، اسی پہ پھر پورا دن اور کئی گھنٹے بات کی جاتی ہے۔ تو یہ کیا المیہ کیا ہے، کیوں ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے نہیں ڈیل کر پاتے؟ اور یہ سارا چاہے عدالتی معاملہ ہو، آپ کو یاد ہوگا حسین نواز جب پیش ہوئے تھے ان کی پیشی کی پکچر بھی لیک ہو گئی تھی، مریم بی بی کی بھی ہو گئی تھی۔ تو یہ سٹنٹ چلے آج تو وکیل کا معاملہ ہے، وہ تو انتہائی انویسٹیگیشن سیل کے اندر ظاہر ہے کچھ ایکسیس ہی نہیں ہوتا سوائے اداروں کے جو تحقیقاتی ادارے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے یا جان بوجھ کے کیا جاتا ہے؟ اور اگر کیا بھی جاتا ہے تو مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ حسین عباس کی تصویر جو تھی وہ تو ریلیز ایجنسیوں نے کی تھی اور اس کا مقصد انہیں ڈی گریڈ کرنا تھا اور ان کو لوگوں کے سامنے ان کی توہین کرنا مقصود تھا۔ ٹھیک۔ لیکن خان صاحب کی تصویر تو جو ہی باہر آئے گی تو لوگ خان صاحب کے فالوور جو ہیں، فین جو ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی پارٹی کے ورکر ہیں، تو وہ ظاہری بات ہے کہ خان صاحب کی جھلک دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ موقع مل گیا ان کو یہ تصویر دیکھنے کا تو اس میں زیادہ اعتراض تو نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں اعتراض تو خیر ہے بھی نہیں کسی کو، اب ہیرو تو بنا دیا انہوں نے۔ آج جب وہ پکچر آئی تو ظاہر ہے اس وقت ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے، اور یہی وجہ کہ ابھی ہم بات کرنے پہ بھی مجبور ہو گئے۔ یہ تو حالات ہیں کہ یا دیکھیں خان صاحب کو جو ہے ہماری ایلیٹ جو اشرافیہ ہے اس نے جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا ہے، وہ ان کی پوزیشن جو تھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح وہ جو اقتدار کے آخری دن ہے اس میں وہ غلامی میں جا رہے تھے اور ان کے خلاف جو کچھ کیا گیا ٹھیک۔ تو اس سے انہیں فائدہ ہوا ہے، اور وہ اب سارے جو ہے وکٹم کارڈ کھیلے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج یہ پورے پاکستان میں خان صاحب کا نام گونجتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ دوسری طرف چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نیب ترامیم کالعدم کیس کے اندر ریمارکس دیتے ہوئے کہ آرڈیننس لانے ہیں تو لائیں یا پھر جی پارلیمنٹ بند کر دیں۔ اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہوتی رہی، پارلیمنٹ کو وہ اسٹرینتھن کرنا بھی چاہ رہے ہیں، بار بار وہ بات بھی کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اداروں کے ڈومین کی باتیں پچھلے دنوں چیف صاحب نے بھی کی تھی، کیوں ادارے ایک دوسرے کی ڈومین کا خیال نہیں کرتے یا اپنی جو حیثیت ہے اس کو نہیں پہچان پاتے؟ چیزیں پچھلے 2-3 سالوں سے تو مسلسل محسن رضا خان صاحب، یا تو پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہو، قومی اسمبلی کا معاملہ ہو، الیکشن کا معاملہ ہو، سب چیزیں عدالتوں میں ہی جاتی ہیں، وہاں سے ہی فیصلے آتے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے یہ سب؟ دیکھیے پاکستان میں جو ہے عدالتوں میں ایک عمران خان کا کیس شروع ہے، اس سے عدالتیں ایک اپنی اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عمران خان نے اپنے خلاف ہونے والے عدم اعتماد کے ووٹ کو جی جی ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے سازش قرار دلوا کر اس تحریک کو خارج کروایا تھا، وہ بڑا عینی بحران تھا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو تھا ایکشن لیتے ہوئے اس عینی بحران کو ختم کیا اور پارلیمنٹ کو بحال کیا، اور وہ سارا پروسیس جو تھا عدم اعتماد۔ جی جی محسن رضا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ محسن رضا صاحب کی آڈیو ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی، اور بہت شکریہ محسن رضا خان صاحب پر، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں اس وقت عدالتی سیاسی معاشی بحران اپنی جگہ، اداروں کی جو ایک ساخت ہے وہ بھی ایک چیلنج ہو رہی ہے۔
اس کے اوپر بھی کام کرنا ہوگا. تمام اداروں کو اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرنا ہوگا تاکہ چیزیں بہتر ہو سکے, پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو سکے, آگے بڑھ سکے. سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں فیک نیوز اور پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے ملک پاکستان کے خلاف, اس سے بھی اوائڈ کرنا ہوگا. حکومتوں کو چاہے صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومت, اپنی پالیسیز بھی بہتر کرنی ہوگی, عوام کے مفاد میں چیزیں کرنی ہوگی, اصلاحات لانی ہوگی, ٹورزم آئی ٹی سیکٹر کو فوکس کرنا ہوگا, زرعی اصلاحات لے کر آنی ہوگی تاکہ چیزیں بہتر ہو سکیں اور ملک ترقی کر سکے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائیڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.